बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज से हम अपने असल मौजू के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इरशादात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीह और इरशादात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशनी में क़याम इमाम हुसैन, तहरीक इमाम हुसैन, जिहाद और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासद को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक, उनके क़याम, उनके जिहाद और उनकी शहादत के मकासद को समझने के लिए ख़ुद इरशादात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बेहतर कोई माख़ज़ और मनाबे और सोर्सेस हमारे पास नहीं है। इस नुक्ते का ज़िक्र भी ज़रूरी है कि जिस तरह कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारी हिदायत के लिए हैं और उनके मानी की कई तहें पाई जाती हैं, कई पहलू पाए जाते हैं, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सब इरशादात जो आपने मदीना से निकलते हुए शहादत से पहले तक इरशाद फरमाए, उनकी भी यही कैफियत है। उनके एक ज़ाहिरी और सादा से सतही मानी नहीं है। ज़ाहिरी सादा सतही मानी के अलावा उन मानी के अंदर मज़ीद तहें, तह दर तह मानी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये इरशादात क़यामत तक हमारी और हर इंसानी मुआशरे की रहनुमाई करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसलिए कि फरमान रसूल के मुताबिक, हदीस सकलैन के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान के साथी हैं, करीन कुरान हैं। जिस तरह कुरान हिदायत का ज़रिया है, उसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का ज़रिया हैं। जिस तरह से कुरान हिदायत का सरचश्मा है, उसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हिदायत का सरचश्मा है। एक हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि हुसैन हिदायत का चिराग हैं, इमाम हुसैन निजात की कश्ती हैं। तो जिस तरह से कुरान शरीफ और अहादीस नबवी के मानी की गहरी तहें हैं, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इरशादात के भी कई पहलू हैं और कई उनके अंदर तहें हैं जो हमेशा इंसानी मुआशरे को हिदायत की रोशनी दिखाती रहेंगी और उन्हें निजात का रास्ता दिखाती रहेंगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वसीयत नामे के बारे में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना से निकलते वक़्त अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफिया को दिया था। उस वसीयतनामा में इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने क़याम और अपनी तहरीक के मकासद को खूबसूरत तरीन अल्फाज में और जामे तरीन अल्फाज में और सलीस तरीन अल्फाज में बयान किया। हम पूरे खुतबे का यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उन जुमलों को लेंगे जिनमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने क़याम और अपने जिहाद के मकसद को बयान फरमाया।
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور دیگر اسلامی بنیادی عقائد کا اظہار اور اقرار کرنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اس وصیت نامے میں: انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالم. میں کسی تکبر کی وجہ سے، میں کسی خود پسندی کی وجہ سے، میں کسی فساد برپا کرنے کے ارادے سے یا کسی ظلم کے ارادے سے اس تحریک کا آغاز نہیں کر رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میری اس تحریک اور میرے اس قیام کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، انما یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میری اس تحریک اور میرے اس قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کے اندر اصلاح چاہتا ہوں. لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. اور میری خواہش، میرا مطمح نظر اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. اور میں اپنے نانا اور اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. تو جو شخص میرے موقف کو قبول کرے گا، میرے اس برحق موقف کو جو شخص قبول کرے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ حق کو قبول کیا جائے. وَمَنْ رَدَّنِي فَأَصْبِرْ. اور جو میرے اس برحق موقف کو رد کرے گا تو میں صبر سے کام لوں گا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملات کو ذرا غور سے دیکھیں. کچھ چیزوں کی نفی ہے، کچھ چیزوں کا اثبات ہے. اسلام ہے ہی سارے کا سارا نفی اور اثبات. لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے اسلام. لا الہ میں آپ اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. لا الہ کہہ کر آپ اللہ کے علاوہ ہر طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. الا اللہ کہہ کر آپ اللہ کے معبود برحق ہونے کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینے کا، پابند ہونے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح سے پہلے کچھ چیزوں کی نفی کی. انی لم اخرج اشرم ولا بطرن ولا مفسدم ولا ظالما. میں کسی تکبر کی وجہ سے یہ تحریک نہیں چلا رہا ہوں. میں کسی خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، لائم لائٹ میں آنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے میں یہ تحریک شروع نہیں کر رہا ہوں. ولا مفسدان، میں فساد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. دنیا میں بہت ساری تحریکیں اور بہت سارے ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک چلتے رہیں تو ان کی دال نہیں گلتی. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خرابیاں پیدا کریں، مسائل پیدا کریں، بگاڑ پیدا کریں، اور یہ مسائل اور بگاڑ پیدا کر کے، کرائسس پیدا کر کے پھر اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے بعض سیاسی فلسفیوں کی بیان کی گئی کہ اگر حالات ٹھیک جا رہے ہیں، معاملات ٹھیک جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دال نہیں گل رہی ہے اور آپ سیاست میں اوپر آنا چاہتے ہو
مشہور ہونا چاہتے ہو، لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہو تو گڑبڑ کرو، فساد پیدا کرو، خرابیاں پیدا کرو، اور اس طرح سے آپ لائم لائٹ میں آ جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں، ولا ظالمہ، اور کسی قسم کا ظلم کرنے کا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری اس تحریک کے مقاصد اور میرے اس تحریک کی بنیاد صرف اور صرف عدل ہے، ظلم سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت میں اصلاح کا طالب ہوں، اصلاح کا طالب ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح طلب ہوں۔ ہم سنتے ہیں کہ بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کو انقلابی کہہ رہے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ایک انقلابی تحریک کا بعض لوگ نام دے رہے ہوتے ہیں، ایک ریولوشنری لیڈر اور ایک ریولوشنری موومنٹ کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس کی نفی کر رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح طلب ہوں، میں ریفارم چاہتا ہوں، میں ریفارمسٹ ہوں، ریولوشنری نہیں ہوں، میں ریفارمسٹ ہوں۔ میں اپنے نانا کی امت میں ریفارم چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں۔ اور یہ ریفارم اور اصلاح کا جو میرا پروگرام ہے، اس کے لیے میرے پاس ٹولز کیا ہیں؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ میں کوئی لشکر لے کر، کوئی مسلح جتھا بنا کر، کوئی مسلح تحریک چلا کر، کوئی خودکش بمبار بنا کر، کوئی دہشت گرد گروہ بنا کر اپنا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جو اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، میں جو اپنے نانا کی امت میں اصلاح کا طالب ہوں، تو میرا ٹول کیا ہے، میرا ہتھیار کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی مکمل طور پر پرامن ذریعہ، مکمل طور پر پرامن تحریک۔ و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی صرف اور صرف اخلاص تھا، صرف اور صرف انسانوں کی اصلاح تھی، صرف اور صرف عدل کا قیام تھا، اور ہر قسم کے فساد کا خاتمہ تھا، ہر قسم کی خرابی کا خاتمہ تھا۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گزری ہے، وہ بھی یہی تھی۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی و ابی، تو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون سا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا، جو مولا علی علیہ السلام کا انداز تھا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل توجہ ہے جس پر بہت غور کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے، اپنے نانا کی امت میں پیدا ہو جانے والے بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ نانا کی سیرت اور بابا کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت اور مولا علی کی سیرت۔ آپ ذرا یاد کیجئے، جب امام حسین علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے تاریخ میں ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ دوسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جاتا ہے، دوسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد تیسرے خلیفہ کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے۔ تیسرے خلیفہ کے انتخاب میں آخر پہ دو کینڈیڈیٹ رہ جاتے ہیں، مولا علی اور حضرت عثمان۔ مولا علی کے سامنے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ ہم یہ خلافت آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، آپ کی بیعت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا، آپ کو یہ کمٹمنٹ دینی ہوگی کہ آپ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور پہلے دو خلفاء کی سیرت پر عمل کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟
امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت، اس پر عمل کرنے سے کوئی کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو دو حکمران آئے تھے ان کی سیرت پر چلنے کی امیر المومنین علیہ السلام نے کمٹمنٹ نہیں دی، نفی کی۔ فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اور اس کے بعد اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا۔ تو وہ دو سیرتیں امیر المومنین علیہ السلام نے کاٹ دی، ان کی نفی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے میں غور کریں، اسیر سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گا اپنی اس تحریک میں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کی بات کر رہے ہیں، اور جو باقی کچھ اور سیرتیں ہیں ان کا کہیں دور دور تک امام علیہ السلام کے اس ارشاد میں ذکر تک نہیں ہے، اشارہ تک نہیں ہے۔ یعنی گویا جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے دو بزرگوں کی، دو شیخوں کی سیرت کی نفی کر دی تھی، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام بھی دوسری سیرتوں کی نفی کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس اصلاح کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں واضح ترین واشگاف ترین الفاظ میں بتا دیا کہ میری تحریک پر امن تحریک ہے، مکمل طور پر امن تحریک ہے۔ یہ کوئی جہادی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی مسلح تحریک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی تحریک ہے۔ یہاں ذرا اصلاح کے لفظ کو ذرا تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ اصلاح کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ جب بنتی ہے، جب وجود میں آتی ہے، جب اپنی اصلی حالت پہ ہوتی ہے، اپنی اوریجنل حالت پہ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں صالح۔ پھر جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، یہ اپنی اصلی حالت پر برقرار نہ رہے، اپنی اوریجنل حالت پر برقرار نہ رہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ جو بگاڑ ہوتا ہے، اس بگاڑ کو اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں فساد۔ ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں فساد کا لفظ ایک محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، قتل، خون ریزی، انریسٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن عربی زبان میں دیکھا جائے تو فساد ہر وہ چیز جو اپنی اصل حالت کو، اپنی اوریجنل حالت کو چھوڑ دے اور ایک خرابی کی طرف چلی جائے، تو اس خرابی کی حالت کو کہتے ہیں فساد۔ خرابی پیدا کرنے کو کہتے ہیں افساد، اور خرابی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں مفسد۔ اب خرابی پیدا ہو گئی، اب اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لانے کی جو کوشش ہے اسے کہتے ہیں اصلاح، یعنی ریفارم، اور اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں مصلح، یعنی ریفارمر۔ ایک چیز اپنی اصل اوریجنل فارم میں ہے، اس اصل فارم سے کسی بھی وجہ سے وہ ڈیفارم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ڈیفارمیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی تنظیم اٹھے اور وہ اس کی اپنی اصل حالت کو، اس کی اصل فارم کو بحال کرنے کی کوشش کرے، تو اسے کہا جاتا ہے ریفارم کی کوشش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا، اس معاشرے کی کچھ ایمانی خصوصیات تھی، اس معاشرے کی ایک ایمانی کیفیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے سے جب چلے گئے تو اب اس معاشرے کو اپنی اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رستہ اور طریقہ بھی بتا گئے۔
کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تمہارا معاشرہ، تمہاری کمیونٹی، یہ امت ڈیفارم نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی ڈیفارمیشن نہیں آئے گی۔ وہ جو کہا گیا نا لن تضلوا، تو یہاں گمراہی سے مراد کفر اور شرک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، اب کافر تو نہیں ہو جانا تھا انہوں نے۔ ان کے گمراہ ہو جانے کا مطلب کافر ہو جانا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ یہ معاشرہ جو میں نے بنا دیا ہے، جس اصل فارم میں میں نے یہ معاشرہ بنا دیا ہے، یہ معاشرہ ڈیفارم نہیں ہوگا اگر تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد اور ڈیفارمیشن سے بچنے کا نسخہ بتا دیا، لیکن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نسخے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کی، قرآن کو پکڑ لیا تاکہ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر سکیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور یہاں سے ڈیفارمیشن کا آغاز ہو گیا، یہاں سے فساد کا آغاز ہو گیا، اور یہ فساد پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ تحریک چلانی پڑی۔ تو امام حسین علیہ السلام امت کو اصل حالت پر، اصل فارم میں لوٹانے کے لیے پرامن اصلاحی تحریک لے کر اٹھ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ٹول کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا ہتھیار کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی از منکر، اور رسول اللہ اور مولا علی کی سیرت پر عمل، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچتے ہیں تو کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑی اہم بات بیان کی، اور اس بات کے ذریعے سے حقیقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ جس بگاڑ کی امام حسین علیہ السلام اصلاح کرنے کے لیے یہ تحریک لے کے چلیں، وہ بگاڑ اصل میں تھا کیا، اس بگاڑ کی حقیقت کیا تھی۔ تو کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا، البتہ درمیان میں بھی مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اسی چیز کو بیان کرتے رہے، لیکن کربلا میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت ہی مختلف اور منفرد انداز میں بات کی کہ نانا کی امت جس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور میں اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں، وہ بگاڑ کیا ہے؟ بگاڑ کو امام حسین علیہ السلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا، یعنی باطل رائج ہو چکا ہے اور حق متروک ہو چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کے معاشرے کی صورتحال بن چکی تھی۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے اس جملے پہ توجہ فرمائیے، الا ترون، الا ترون، یہ جملہ کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں ایک چیز بالکل واضح ہو اور آپ کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہو۔ ایک چیز واضح ہے، آپ اس سے غافل ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ حقیقت اس طرح سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو حق پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور لوگ باطل کے رستے پر چل پڑے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں الا ترون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وہ شخص جو آنکھیں کھول کے دیکھے تو اسے نظر آ جائے گا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے اجتناب نہیں ہو رہا ہے، یعنی باطل دندنا رہا ہے اور حق بالکل کارنر ہو چکا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ایک پیشین گوئی کی تھی۔ نہج البلاغہ میں بعض نسخوں میں خطبہ نمبر 143، بعض میں 145، بعض میں 147، فبعث محمدن سے یہ خطبہ شروع ہو رہا ہے،
فبعث محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خطبے میں آگے چل کے امیر المومنین علیہ السلام مستقبل کے حالات کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا؟ انہو سیأتی علیکم من بعد زمان، میرے بعد جلد ہی ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ لیس فیہ شیء اخفی من الحق ولا اظہر من الباطل. آپ کے معاشرے کی حالت یہ ہو جائے گی کہ حق سے زیادہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی اور باطل سے زیادہ کوئی چیز آشکار نہیں ہوگی. یعنی جو چیز جتنی زیادہ سامنے ہوگی، جتنی زیادہ آشکار ہوگی، جتنی زیادہ پریویل کر رہی ہوگی، وہ اتنی ہی باطل ہوگی، اور حق بالکل دبا ہوا، کارنر اور پس پردہ دھکیل دیا جا چکا ہوگا. امیر المومنین علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہو چکا ہے، یہ نظر آ رہا ہے سب کو. اب شیعہ سنی والے مسئلے سے بالا تر ہو کر سب مسلمان یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 سال گزرے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ابھی بھی موجود ہیں، تابعین بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. ہمارے ہاں تابعین کو بہت زیادہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تابعین کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یزید کا لشکر سارے کا سارا تابعین تھا، یزید کے لشکر کا ہر بندہ تابعی تھا، یزید تابعی تھا. تابعی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، وہ مسلمان جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو. تو بہت سارے لوگ تھے ایسے، بلکہ سارے لشکر یزید کے تقریباً ہر فرد نے صحابی کو دیکھا ہوا تھا. کیا امام حسین علیہ السلام صحابی نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام اہل بیت میں سے بھی تھے، اصحاب رسول میں سے بھی تھے. تو عاشورہ کے دن تو امام حسین علیہ السلام کو ان سب نے دیکھا ہوا تھا نا، امام حسین علیہ السلام کے خطبات بھی سنے ہوئے تھے نا، امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کو بھی سنا تھا نا. تو لشکر یزید سارے کا سارا تابعین پر مشتمل تھا، اور جو لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف تھا عمر بن سعد، وہ ایک بہت نمایاں صحابی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. تو ان 50 سالوں میں وہ کیا حالات تھے، مسلمان خود سوچیں. ہمارے سیاسی مبصرین، ہمارے سیاسی تجزیہ کار، مذہبی مفکرین یہ شیعہ سنی والے مسئلے سے اٹھ کے بنو امیہ کی وکالت کو چھوڑ کر حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے حالات کا صحیح تجزیہ کریں. دیکھیں کہ کیا اسباب تھے کہ 50 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد مسلم معاشرے کی صورت یہ ہو گئی کہ اب حق نظر ہی نہیں آ رہا، حق متروک ہو چکا ہے. جدھر دیکھو باطل ہی باطل ہے، جدھر ہی دیکھو باطل کی حکمرانی ہے، جدھر ہی دیکھو آپ کو باطل دندناتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور رسول اللہ کے بیٹے کو حالات ریورس کرنے کے لیے تحریک چلانی پڑتی ہے، اور اس تحریک کے نتیجے میں ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 50 سالوں میں یہ گمراہی کیوں آ گئی، مسلم معاشرہ اتنا گمراہ کیوں ہو گیا، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابی بھی موجود تھے، تابعی تو بہت زیادہ موجود تھے. کیوں گمراہ ہو گیا مسلم معاشرہ، کیوں حق سے دور ہو گیا، کیوں حق کو چھوڑ دیا مسلم معاشرے نے، کیوں باطل کے ساتھ چپک گیا معاشرہ. رسول اللہ نے کہا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت. ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو نہیں بھٹکو گے. بھٹک گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب کیا نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تھا، جو نسخہ دیا تھا، اس نسخے کو چھوڑ دیا. تو یہ تو امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کا تعارف امام حسین علیہ السلام کی اپنی زبان میں. اس سے ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک نقطہ اور تھوڑا سا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق. اگر کوئی شخص میرے اس برحق موقف کو قبول کرتا ہے تو میرے لیے قبول نہ کرے، وہ یہ سمجھ کے قبول نہ کرے کہ میں کہہ رہا ہوں،
فاللہ اولا بالحق، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حق کو قبول کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حق کا ساتھ دیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حق کی پیروی کی جائے۔ تو یہ بھی بتا رہے ہیں للہیت، اللہ کے لیے، مجھ پہ احسان نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی نے قبول کیا حق کو، میرے اس مشن کو جو کہ برحق ہے اسے قبول کر لیا، میرا ساتھی بن گیا، میرے ساتھ شامل ہو گیا اس قافلہ اسلام میں، تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد میں ایک مومن کا کردار بھی نظر آ جاتا ہے کہ ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ مومن متکبر نہیں ہونا چاہیے، مومن خود پسند نہیں ہونا چاہیے، مومن مفسد نہیں ہوتا، مومن ظالم نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے ایام عزاداری میں جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کرتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، تو در حقیقت ہم اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے توڑ دینا ہوگا جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ سے توڑا ہوا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں لم اخرج اشرا ولو بطرا ولو مفسدا ولا ظالما۔ تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے، فساد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ جو شخص بھی مومن ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لے اور اپنی کردار سازی کرے امام حسین علیہ السلام کے ان ارشادات کی روشنی میں۔ اگر سارے مسلمان اپنا کردار اس معیار پہ بنا لیں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، یقین کیجئے مسلم معاشرے سے ہر قسم کی خرابی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری اپنی ذاتی کردار میں سے ہر قسم کی خامی اور خرابی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں پائے جانے والے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے دیکھ لیں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں اکثر ایک طرف سے یا دونوں طرف سے تکبر، خود پسندی اور ظلم اور بے انصافی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں تکبر چھوڑ دیں، خود پسندی چھوڑ دیں، ظالمانہ رویے کو چھوڑ کے عدل کے اوپر آ جائیں، حق کو قبول کر لیں، حق کو سمجھ لیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دو بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے، رشتہ داروں کے درمیان لڑائی جھگڑے، دو پارٹنرز کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے، ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں، 75 سال ہو گئے، ہمارا 75واں یوم آزادی نزدیک ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے، نہ اقتصادی استحکام آیا ہے۔ اسلام 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 کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی بھی ایگزیکٹلی وہی حالت بن چکی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه۔ حق پر کہیں عمل نہیں ہو رہا اور باطل ہر جگہ دندناتا پھر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پچھلے 75 سالوں سے یہی چل رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان تو خاص طور پر تکبر، خود نمائی، فساد، ظلم، یہ چیزیں ہمارے سیاستدانوں میں تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ ہماری سیاست تو اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم اپنے قومی معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے خاندانی معاملات کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرتی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے ذاتی اخلاقیات کی اور ذاتی کردار کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جو نسخہ ہے، لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، اور جب تک ان چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے ہم ایک مومن والا کردار نہیں اپنا سکیں گے، ہم ایک مومن نہیں کہلا سکیں گے۔ جب تک ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں گی ہم حسینی نہیں بن سکیں گے۔ تو حسینی کردار یہ ہے کہ تکبر نہیں، تواضع، خود پسندی اور خود نمائی نہیں،
دوسروں کا بھی احترام، دوسروں کی بھی رائے کا احترام، ہر قسم کے فساد اور فتنے سے دوری، کسی فتنہ و فساد کا حصہ نہیں بننا ہے، کسی فتنہ گر، کسی فساد گر کا ساتھ نہیں دینا ہے، کسی ظلم کا حصہ نہیں بننا ہے، کسی ظلم میں انوالو نہیں ہونا ہے، اپنا چھوٹے سے چھوٹا مفاد ہو یا بڑے سے بڑا مفاد ہو، اسے حاصل کرنا ہے تو عدل کے رستے سے حاصل کرنا ہے، ظلم کے رستے اور ظلم کے ہتھیار سے اپنا کوئی مفاد حاصل نہیں کرنا۔ اور پھر ایک اور نقطہ، آج کی گفتگو کا آخری نقطہ، ہم اپنے عزاداری کے ایام میں، عاشورہ کے دن اور بعض دوسرے مواقع پہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لبیک یا حسین کے نعرے کا مطلب کیا ہے؟ من قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں حق کو قبول کرو، حق کو قبول کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے حق کو قبول کرو۔ جو حسینی ہوگا وہ حق کو قبول کرے گا۔ حسینی کبھی بھی باطل کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک طرف آپ کا بھائی ہے، ایک طرف آپ کا دوست ہے، دوسری طرف ایک اجنبی ہے جسے آپ بالکل نہیں جانتے۔ ایک طرف آپ کا بہت عزیز دوست ہے، ایک طرف آپ کا بھائی ہے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا بھائی غلط ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا دوست غلط ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اجنبی کا موقف درست ہے۔ یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھائی کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ بھائی ہے، دوست کا ساتھ دیتے ہیں کہ وہ دوست ہے، اور اس اجنبی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اجنبی ہے حالانکہ وہ حق پہ ہے۔ تو اگر آپ یہاں اس برحق اجنبی کے خلاف اپنے اس دوست کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے اس بھائی کا ساتھ دیتے ہیں جو باطل پہ ہے، اور پھر لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لبیک یا حسین کے معنی ہے کہ جہاں حق ہے اپنے حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے ساتھ دینے کے سوا ایک حسینی کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی یہ ہیں کہ جہاں حق ہے میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میرا بھائی حق پہ ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، میرے بھائی کا کوئی مخالف، کوئی اجنبی حق پہ ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ ہماری سیاست میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے تمام معاملات میں حق کے راستے پہ چلوں گا، حق کا ساتھ دوں گا۔ یہ ہے لبیک یا حسین۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دے کر مدینہ سے نکلتے ہیں 28 رجب کو، اور 3 شعبان اپنی سالگرہ کے دن مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اصل منزل تو کربلا ہے، عراق ہے، جو اپنی نانی اماں جناب ام سلمہ کو وہ دکھا کے آئے تھے، جہاں سے مٹی آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حضرت ام سلمہ کو دے دی تھی۔ تو اس کے بعد تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ امام حسین علیہ السلام کی کلیئرٹی کتنی زیادہ ہے۔ لیکن آپ ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ آتے ہیں مکہ میں۔ مکہ میں ہر وقت، سال کے ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، ہر روز لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو عالم اسلام کا ایک مرکز ہے، ہر وقت عالم اسلام سے لوگ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام مکہ جاتے ہیں تاکہ وہاں چل کر لوگوں کو جو عالم اسلام کے مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں اپنے اس مشن سے، اپنی اس تحریک سے آگاہ کریں، آشنا کریں۔ کوفہ سے آئے ہوئے لوگوں کو بھی جب پتہ چلتا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے اور اپنی تحریک کا آغاز کر کے اب مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو جب کوفہ کے سے آئے ہوئے لوگ جب واپس گئے اور ان لوگوں نے کوفہ میں لوگوں کو بتایا، تو کوفہ کے لوگ یزید کی حکومت کے حامی نہیں تھے۔ ان پر یزید کے باپ نے زبردستی ایسے حالات مسلط کر دیے تھے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا ہے یزید کی بیعت سے اور اپنی تحریک شروع کر دی ہے، تو اب کوفہ کے لوگوں کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ جو عام طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام
آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے لوگوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں حکومت بنا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ہاں جی حکومت بننے کا ایک چانس ہے، تو وہ حکومت بنانے کی خواہش ان کے ذہن میں تھی، حکومت بنانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ گھر سے نکل پڑے حکومت کے لیے، اور آگے سے چل کے کوفہ والوں نے بے وفائی کی اور یہ حالات پیدا ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کے بہکاوے میں آ کر اس طرح سے مظلومیت کے عالم میں مارے گئے۔ بالکل غلط۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک پہلے شروع ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے بعد میں خطوط لکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے اور پھر امام حسین علیہ السلام نے تحریک شروع کی، نو، پہلے امام حسین علیہ السلام نے تحریک شروع کی، کوفہ کے لوگوں کو تحریک کا پتہ چلا تو پھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے حقیقت کو، اللہ کے پورے پلان کو جانتے تھے، اپنے رستے کو جانتے تھے، اپنے روڈ میپ کو جانتے تھے کہ ان کی تو منزل کربلا کی شہادت گاہ ہے۔ لیکن اب کوفہ کے لوگوں نے جب تقاضا کیا تو امام کیا کریں؟ کہیں کہ میں نہیں آتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اگر حکومت کے طلبگار ہوتے، حکومت کے چاہنے والے ہوتے، تو جیسے ہی کوفہ والوں کی طرف سے خطوط آئے تھے، امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجنے کی بجائے خود ایک تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھتے، حضرت عباس کو ابن عقیل کو لیتے، کچھ اور اپنے بہادر جری جوان ساتھیوں کو، انرجیٹک ساتھیوں کو لیتے، اور مسلم ابن عقیل خود تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کوفہ پہنچ جاتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا تو یہ ایم ہی نہیں تھا۔ آپ مشیت الہی میں جو کچھ طے ہو چکا تھا آپ اس کو جانتے تھے کہ یہ ہونا کیا ہے، یہ رستہ کیا بننا ہے، دین زندہ ہونا ہے میری شہادت کے ذریعے سے، آپ یہ جانتے تھے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لوگوں کو انکار بھی نہیں کر سکتے، انکار کریں تو پھر کل کوفہ کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں امام علیہ السلام کے خلاف حجت پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے بلایا تھا نہیں آئے تھے۔ تو امام علیہ السلام یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، حجت بھی کوفہ کے لوگوں پہ تمام کرنا چاہتے ہیں، کوفہ کے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے اوپر حجت نہیں دینا چاہتے، لہٰذا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ میں بھیجا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے، 12,000 لوگوں نے، اور ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بہت سارے لوگوں نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ بعد میں جب امام حسین علیہ السلام آ جائیں گے تو ہم بیعت کر لیں گے۔ تو اگر مسلم ابن عقیل کی بجائے خود امام حسین علیہ السلام چلے جاتے تو 12,000 اور 18,000 نے پورے کوفہ نے بیعت کر لینی تھی، امام حسین علیہ السلام کی حکومت بن جانی تھی، اور پھر صورتحال وہی بن جانی تھی جو مولا علی کی اور یزید کے باپ کی تھی۔ عراق میں مولا علی کی حکومت، شام میں یزید کے باپ کی حکومت، دو حکومتوں کے درمیان جنگ، اور فیصلہ کوئی نہیں ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اس جنگ کو فیصلہ کون جنگ بنانا چاہتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ جنگ فیصلہ کون ہوگی، آپ کی مظلومانہ شہادت کے ذریعے سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفہ کے 12,000 یا 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ اس وقت کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، بہت شریف آدمی تھا، اس نے لائٹلی لیا، اس نے حضرت مسلم پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، جو لوگ بیعت کر رہے تھے ان کو بھی اس نے کوئی زیادہ پریشرائز نہیں کیا۔ حالات اس طرح سے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے جو یزید کے چمچے تھے، جو بنو امیہ کے چمچے تھے، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ مسلم ابن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں، وہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، لوگ دھڑا دھڑ بیعت کر رہے ہیں، اتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں، نعمان بن بشیر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اگر چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے ہاتھ میں رہے تو اسے تبدیل کرو۔ تو جب یزید کے پاس اس قسم کے خطوط گئے تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد جب کوفے کا گورنر بنا تو اس نے پھر شدید کریک ڈاؤن کیا، جن جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے ان میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو کمیٹڈ تھے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال لیا۔ جو لوگ دھونس میں اور دباؤ میں آ سکتے تھے ان کو دھونس اور دباؤ کے ذریعے سے الگ کر لیا، جو لوگ پیسے کی لالچ میں بک سکتے تھے ان کو خرید لیا۔
اور صورتحال یہ بن گئی کہ جن لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ایک ایک کر کے حضرت مسلم سے دور ہوتے گئے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ کوفہ میں جو میزبان تھے حضرت مسلم کے جناب ہانی، انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا گیا۔ کوفہ میں کرفیو لگا دیا گیا۔ اب ہانی کے گھر کے بعد مسلم ابن عقیل کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے وقت پیچھے کچھ لوگ تھے، جب نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا تو وہ لوگ بھی نہیں تھے، اور کوفہ میں کرفیو۔ اب مسلم ابن عقیل کے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں، کسی طرح سے ایک مومنہ کے گھر کے سامنے پہنچے، اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دیا۔ جب تعارف ہوا تو اس نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا لیا۔ مخبری ہوئی اور ابن زیاد کے دستے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پرامن گرفتاری نہیں دی اور مزاحمت کی، جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دوسری طرف بہت سارے سپاہی تھے، سینکڑوں سپاہی تھے، ادھر اکیلے مسلم ابن عقیل تھے۔ ایک اکیلا جتنا بھی بہادر ہو، جتنا بھی شجاع ہو، ایک سینکڑوں کی تعداد کے ساتھ، بعض روایات میں تو کہ 1000 سپاہی بھیجے گئے تھے، کتنا لڑ سکتا ہے؟ بالآخر زخمی ہو گئے، گر گئے، نڈھال ہو گئے، تو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو جو افسر، جو سپاہی انہیں گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، مسلم ابن عقیل کو لے کے جا رہے تھے ابن زیاد کے سامنے، ان سب نے تو ابن زیاد کو ایھا الامیر کہہ کے سلام کیا، لیکن جناب مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد کو کوئی سلام نہیں کیا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے کسی خوش آمدی نے ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل سے کہہ دیا، مسلم آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا، مالی امیر سوال حسین، میرا امیر حسین ہے، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد کیا ہوتا ہے کہ میں اسے امیر کہہ کر سلام کروں؟ ابن زیاد کو غصہ آیا اور ابن زیاد نے کہا، مسلم تم مجھے سلام کرو یا نہ کرو، تم مجھے امیر مانو یا نہ مانو، اب تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو مسلم ابن عقیل نے کہا، اے ابن زیاد، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ہمارے تو خاندان کا بچہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے عشق کرتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو جلاد کے حوالے کیا گیا۔ جلاد مسلم ابن عقیل کو اور ان کے آخری میزبان ہانی بن عروہ کو، جو اس وقت تک زندہ تھے اور دارالامارہ میں موجود تھے، دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے گیا اور وہاں ان دونوں کو قتل کیا۔ ادھر مسلم ابن عقیل کھڑے ہیں، ادھر ہانی بن عروہ کھڑے ہیں۔ جناب ہانی کو پہلے شہید کیا گیا، اس کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کے لیے جلاد نے تلوار اٹھائی تو جناب مسلم ابن عقیل نے کوفہ کی طرف آنے والے رستے پر ایک نظر کی، جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اس رستے پر چل پڑے ہیں۔ دور سے دارالامارہ کی چھت سے اپنی شہادت سے پہلے جو آخری جملہ کہا کیا تھا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے جب امام حسین علیہ السلام کی بچائی ہوئی نماز کو پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد مسلم ابن عقیل کا جملہ، مسلم ابن عقیل کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔